अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की वॉर रूम की ट्रांसमिशन में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। जंग जारी है और पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने बमबारी की और एक बड़ा एक जो अहम टारगेट था कर्ग आइलैंड, जहाँ के उनकी तनसीबात हैं, ख़ास तौर पे ऑयल की कॉन्सेंट्रेटेड हैं ईरान की, वहाँ अटैक किया। B-1 बॉम्बर्स गए और अमेरिका ने ये क्लेम किया कि हमने वहाँ तबाही मचा दी है। उसके साथ साथ आप जो अमेरिका के यहाँ से वाशिंगटन से इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर की और यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हैं तो आपको लगे जैसे कि बिल्कुल जंग ये जीत चुके हैं और मीडिया जो है वहाँ का वो झूठ बोल रहा है। तो ज़रा सुनिएगा कि वो कह रहे हैं हाउ कम वी डोंट सेलिब्रेट, यानी कि वो कह रहे हैं हम सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे, हमने इतना कमाल किया। उन्होंने कहा जो अमेरिकन मीडिया है वही इस जो एक बेसिकली सेंटिमेंट जो नेगेटिव है, जिम्मेदार मीडिया है, क्योंकि उधर तो हम इतना ज़बरदस्त जीत रहे हैं और जो मीडिया है वो झूठ बोल रहा है, वो ट्रंप के अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं मीडिया तुम्हारे डीएनए में ही है कि तुम ट्रंप के हामी नहीं हो, तुम ट्रंप के खिलाफ हो। ये सुनिए, वो कह रहे हैं कि जी आपके साथ जो हम जंग लड़ रहे हैं और आपकी जो मिशन हम पूरी कर रहे हैं, आपके साथ हम इन हैंड हैं, हैंड इन ग्लव हैं ये, और इतनी रिफ्रेशिंग है ये जो हमारी पूरी मिशन है, क्योंकि आप इतनी डिटर्मिनेशन के साथ हैं और हम आपके साथ उतनी डिटर्मिनेशन के साथ हैं। तो आप कोई भी इसमें शक की कभी नहीं गुंजाइश थी, बट ये उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि इजराइल की और अमेरिका की मिशन एक है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम जीत इतना रहे हैं। तो ये एक बुखलाहट का ये निशान है। और कल परसों से आपने इनकी जुबान सुनी थी, वो कह रहे थे आप चूहों की मानिंद हैं और आप इतने डरपोक हैं, ये ईरानियों को कह रहे थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये बुखलाहट जो है अमेरिका की इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से हम नाज़रीन बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर मलिया लोधी साहिबा हैं, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूएन में रह चुकी हैं। शी इज़ बीन ट्वाइस एम्बेसडर इन वाशिंगटन और यूके में हाई कमिश्नर रह चुकी हैं, बड़ी क्लोजली इन चीज़ों को फॉलो करें हैं। डॉक्टर मलिया लोधी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये अभी आपने सुनी बातें, तो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं आप ये बुखलाहट को कैसे एक्सप्लेन करें। नसीम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बुखलाहट की ही निशानदेही करता है, इसलिए कि जब आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अपने हरीफ को ऑलमोस्ट गालियां निकालना शुरू कर दें ऑलमोस्ट, तो जाहिर है इससे ये तो नहीं इम्प्रेशन मिलता कि आप बड़े पुरुमीद हैं या पुरइतमाद, आपको अपने आप पे बहुत एतमाद है, वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो लगता यही है कि देखिए, जिसका जनरली एक इम्प्रेशन है दुनिया में, हमारे यहाँ भी, खत्ते में भी, और वो ये है कि ये जंग अमेरिका की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जा रही। अब इनका बार बार ये बोस्ट करना और भड़के मारना, फिर क्लेम करना कि हमने तो ये भी तबाह कर दिया और वो भी, इन्होंने पिछले साल कहा था कि हमने ईरान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं। इस दफा फिर वो निकले हैं तबाह करने के लिए, तो कितनी दफा तबाह करना है उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि जिसका आपने भी जिक्र किया नसीम, कि वो जो आइलैंड, कर्ग आइलैंड है, जहाँ जो कि हब है ऑयल एक्सपोर्ट का फॉर ईरान, हमने उसको तबाह कर दिया। लेकिन ईरान हैज़ बीन डाइवर्सिफाइंग। ईरान कोई इंतजार में तो नहीं बैठेगा कि जी अमेरिका आएगा और हमारे यहाँ बमबारी करेगा और हमें ऑयल एक्सपोर्ट करने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देगा। और वैसे भी अभी कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई कि इस तरह की कोई डिस्ट्रक्शन हुई है। बॉम्बिंग ज़रूर हुई है लेकिन डिस्ट्रक्शन का हमें नहीं मालूम। सो जब आप कहती हैं कि हम किस तरह से इसको इंटरप्रेट करें, तो मेरा ख्याल है वही जो आपने कहा कि ये जिटरी हो गए हैं, इनको अब समझ नहीं आ रही। ये तो शुरू से ही इनके कंफ्यूज्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, अब भी नहीं इनको समझ आ रही कि करना क्या है। कभी वो कहते हैं कि हम मरीन्स, हजारों मरीन्स को लेके आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी शायद ग्राउंड ऑफेंसिव भी हम कर सकते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस के भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इनको बहुत ही, यानी कि इनके लिए बहुत ही बड़ा ब्लो था और है, और वो ये है कि ईरान कंट्रोल्स द एस्केलेशन लैडर, ईरान कंट्रोल्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके थ्रू इनका जो इनके मगरब की जो ममालिक हैं और अमेरिका वगैरह
اور عرب ممالک بھی جو ہیں گلف کے، ان کے لیے یا ان کے ایکسپورٹس کا جو تیل ہے وہ نہیں وہاں سے گزارنے دے رہا ایران. جی. ایران از اونلی پرمیٹنگ دوز ویسلس جو کہ وہ اپروو کر رہے ہیں، چین کے لیے، کچھ اور ملکوں کے لیے، لیکن یہ بہت ہی بڑا دھچکا ہے فار امریکہ. تو یہ بتائیں کہ یہ دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ، اب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ میرے خیال ہے کل شام سے کہنا شروع کیا کہ یو ایس ایس ٹرپلی بھی جا رہی ہے وہاں، 31 مرین ہماری جو یونٹ ہے جس میں کوئی 2500 ان کے فوجی ہیں کہ مرینز ہیں وہ بھی جا رہی ہیں. تو ویئر آر دے ہیڈڈ؟ اور یہ جو ہے کہ جی گراؤنڈ ٹروپس ہوں گے، بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے، تو آئی یو سینگ کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ بس کچھ موشنز کر رہے ہیں تاکہ کوئی سائیکولوجیکلی امپیکٹ کریں ایران پر؟ نسیم، میرے خیال ہے دونوں پہلو ہیں، ان دونوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ ایک سائی وار بھی ہے کہ انٹیمیڈیشن کے ذریعے، بیکاز دیکھیں نا ٹرمپ نے بار بار کہا ہے کہ میں جنگ تب ختم کروں گا جب ایران ہتھیار ڈال دے گا اور ایران سرنڈر کرے گا. ایران نے تو کہا ہے کہ ہم تو نہیں سرنڈر کرنے والے اور جنگ ہمارے ٹرمز پہ ختم ہوگی، آپ کے ٹرمز پہ نہیں. تو ایک تو یس گھبراہٹ کی ہم دیکھ رہے ہیں انڈیکیشنز. دوسرا میرا خیال ہے یہ کوئی اور آپشنز ڈھونڈ رہے ہیں، بیکاز ان کا کام اب تک تو بنا نہیں. تو اس حوالے سے ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ خاصی کنفیوژن ہے اس انتظامیہ میں. میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کوئی سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کے ذہن میں کوئی اینڈ گیم ہے، شروع سے کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. اور پھر نسیم انہوں نے 3 جو بڑی بڑی مس کیلکولیشنز کی ہیں، میں مختصراً وہ بیان کر دوں. نمبر 1 انہوں نے سوچا کہ جب شہید کر دیا انہوں نے سپریم لیڈر اللہ خامنی کو، تو ان کا خیال تھا کہ بس بات ختم ہو گئی، اب تو رجیم چینج ہو جائے گی، رجیم کولیپس ہو جائے گی، ایران کے جو لوگ ہیں وہ اٹھ جائیں گے اس رجیم کے خلاف. یہ تو نہیں ہوا. دوسری مس کیلکولیشن یہ تھی کہ چند ہی دنوں میں ایران کے پاس قوت ہی نہیں رہے گی کوئی جوابی کارروائی کرنے کی، اور 4-5 دنوں میں یہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی. یہ بھی نہیں ہوا، اور ایران نے یہ دکھایا کہ ان کی قوت جوابی کارروائی کے لیے بہت ہی یہ آئی وڈ سے اسٹرانگ ہے. اور آج تک یہ 2 ہفتے سے زیادہ اب ہو گئے ہیں اس جنگ کو. ایران has continued with its retaliatory attacks. تیسری مس کیلکولیشن جو بالکل اب ان کو ہانٹ کر رہی ہے، ٹرمپ کو ہانٹ کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے سوچا ہی نہیں، میرا خیال ہے کم از کم ان کی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں تھا، کہ جو معاشی ڈیمیج انفلکٹ کیا ہے ایران نے، اور تیل کی جو فیسلٹیز کو اٹیک کر کے تیل کی جو قیمت بڑھ گئی ہے، اور پھر فائنلی کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارموز، یہ کیلکولیشن میں نہیں تھا. اب ان کو ریکیلکولیٹ کرنا پڑ رہا ہے امریکن انتظامیہ کو. اب وہ کس طرف جاتے ہیں بہت مشکل ہے کہنا، بیکاز یہ آدمی جو ہے بڑا انپریڈکٹیبل ہے صدر ٹرمپ، اس کا کوئی پتہ نہیں. آپ اور میں شاید ایک ڈسکشن کر رہے ہوں اور ہم ایک دم سے ہمیں خبر مل جائے کہ اس نے ٹویٹ کر دیا کہ جی ہم تو جنگ جیت گئے. بالکل وہ یہ بھی کر سکتا ہے. He's quite capable of doing something like that کہ unilaterally وہ ڈکلیئر کر دے کہ جی ہم جیت گئے، بس ختم ہو گئی بات. بالکل. تو لیکن دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ابھی تک یہ اقدامات جو پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں، پریکٹیکل سٹیپس میں تو یہی ہے کہ یہ دیکھیں نا، جو ان کی اپنی پالیسی تھی ٹورڈز رشیا، ان کو منہ کی کھانی پڑی. یکدم انہوں نے اجازت دے دی کہ سب رشیا سے آئل امپورٹ کر لیں. اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں اسٹریٹ آف ہارموز پہ جو ان کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہ ایران نے جس طریقے سے کنٹرول رکھا ہے اور جہاں تک ان کی اوفینسو کیپیبلٹیز ہیں اراؤنڈ دا اسٹریٹ آف ہارموز، انہوں نے کہا یہ اپنی دنیا کی سب سے زیادہ لیتھل بھی لے جائیں وار مشین وہاں، دے کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو وہاں تو ایک بے بسی ہے نا ڈاکٹر ملیہ. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا القدس کے دن، جب پتہ ہے ایرانیوں کو، they know very well کہ ایک ایسا ہمارے سامنے ایڈورسری ہے، اگریسر ہے، جس کے لیے کوئی باؤنڈز نہیں ہے، نو ریڈ لائنز آر ریڈ لائنز، اور وہ آسمان سے ان پہ بم گرا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کل ان کے سکوائر میں تہران میں ہزاروں لوگ نکلے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ نکلے ہیں، ان کے فارن منسٹر نکلے ہیں. تو اس طرح کی جو ایک کانفیڈنس ہے اس کو بھی یہ مات نہیں کر سکتے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہو جو اسرائیل کے حوالے سے
ان کے سیکرٹری آف وار نے کہا, اگر آپ اجازت دیں, fighting with a capable ally, steel پتہ نہیں کیا, اور iron nerves, what is this? یہ تو ایک فارس ہے. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں نسیم, مگر اس سے میرا خیال ہے جو گلف کے ممالک ہیں اور جو باقی عرب کنٹریز ہیں ان کو ذرا سننا چاہیے یہ, اور اس سے ان کو کیا سبق لینا چاہیے کہ ان کے سرزمین پہ جو یو ایس بیسز ہیں وہ جو استعمال ہو رہے ہیں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے, وہ کس کے لیے ہو رہے ہیں استعمال؟ اسرائیل کے لیے ہو رہے ہیں, ان کی سلامتی کے لیے نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ عرب ممالک جو ہیں, گلف سٹیٹس جو ہیں, ان کی سلامتی. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, ویری گڈ پوائنٹ, ایبسلیوٹلی. میں تو سوچ رہی تھی کہ کتنی احمقانہ بات ہے, بٹ یہ تو بڑی فار دا جی سی سی کنٹریز یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. ان کے لیے تو ویک اپ کال ہونی چاہیے, حالانکہ ان کو بہت پہلے ویک اپ کر دینا چاہیے تھا, لیکن اب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ اسرائیل کے کہنے پہ اسرائیل کے ساتھ مل کے جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے اور ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, تو وہ کیا کہیں گے اس پہ, کیا کہنا چاہیے ان کو؟ تو میرا خیال ہے جو اب ایران کی طرف سے ڈیمانڈ بھی ہے یہ کہ یہ ملک جو ہیں یہ یو ایس بیسز کو ہوسٹ نہ کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ممکن ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے مختلف عرب دنیا کی, ان کو تو یہ نظر آ جائے گا نا کہ یہ کیوں ہم نے بیسز رکھے ہوئے ہیں, جس سے کہ ہماری جو سلامتی ہے وہ تو محفوظ ہوتی نہیں, اس کے برعکس بلکہ ہماری یعنی کہ جو ملک ہے جس نے کہ اتنا قتل و غارت اور جینوسائڈ کیا ہے غازہ میں, جو فلسطینیوں کا یعنی کہ بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے بیچارے فلسطینیوں کو, ان کے ساتھ مل کے یہ بیسز آر بینگ یوزڈ فار اسرائیل. بالکل. اب دیکھیے یہ جو آپ جی سی سی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو یہ اہم نقطہ ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سی سی ممالک میں تو کافی سختی آ گئی, کیونکہ یہ وار کوریج یا وار کے حوالے سے بات کرنا, اگر آپ وہاں ویڈیو بنائیں تو آپ 2 سال قید, مطلب کہ جو وہاں ان کو لوکلی سمجھ آ رہی ہے وہ سٹیپس لے رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے, لیکن وہ سٹیپس ایسے تو کہیں سے نظر نہیں آ رہے کہ پالیسی میں تبدیلی آئے گی. اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب لیگ جی سی سی کی بھی ابھی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد بھی جو اعلامیہ آیا اس میں تو سختی بہت ہے ایران کے حوالے سے, بیکاز دے سے کہ جی وی آر بینگ اٹیکڈ. تو یہ جہاں کے منطق آپ کی بالکل درست ہے, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو یعنی فارمر جو میرا خیال ہے ہوز بین یور کالیگ ان واشنگٹن, فیصل ترکی کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں, جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں, یا قطر کے فارمر شاید فارن منسٹر ہیں یا کوئی پرائم منسٹر, ان کی بھی کافی ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا. ہی آلسو سیز کہ ہمیں اسرائیل سے بھی بات کرنی ہوگی اور آکیوپائڈ ٹیریٹریز وغیرہ کی. بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ ایک بہت چنگل میں پھنسے ہیں, تو جس سے کہ فی الوقت جیسے جنگ ہو رہی ہے اس سے اس کے اندر سے نکلنا اس جنگ کے دوران تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہوگا, وچ مینس کہ ایران کی جو پالیسی ہے اٹیک ٹل یو اسٹاپ اٹیکنگ اس فرام جی سی سی ٹیریٹریز, وہ تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی وہ تو جاری رہے گی. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس میں کمی آئے گی, کیونکہ اٹیکس بھی ایران پہ بڑھے. تو آپ بتائیں مجھے کہ یہ ان یور ایکسپیرئنس یہ ویئر آر اینی کائنڈ آف ایگزٹ پوائنٹس ہے؟ دیکھیے نسیم, جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی تب تک سمجھتی ہوں کہ یہ جو عرب ممالک ہیں جی سی سی کے اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کو ریویو نہیں کر سکیں گے, ظاہر ہے دیر ان دی مڈسٹ آف. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خطے کا جو ایکویژن ہے, ریجنل ایکویژن جو ہے, ریجنل بیلنس آف پاور جو ہے, وہ بہت سگنیفیکنٹلی تبدیل ہوگا جب یہ جنگ ختم ہوگی. اور اس تبدیلی میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کو کوئی فائدہ ہوگا. اٹ ول بی ٹو امیریکاز ڈس ایڈوانٹیج, بیکاز لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب یہ دیز عرب کنٹریز ہیو آلسو سین کہ جو امریکن سیکورٹی امبریلا ہے جس پہ کہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہ نکلا, اس سے تو ان کو کوئی حفاظت نہیں ملی.
حفاظت اگر کی امریکہ نے تو اسرائیل کی ہے، عرب ممالک کی تو نہیں کی. تو میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ بہت ہی میں ایک آئی وڈ سے کہ ایک کانسیکوینس ہوگا. باقی یہ سوال کہ بھئی اب کتنی دیر تک یہ حملے بھی جاری رکھے گا ایران. میں سمجھتی ہوں ایران کو بھی بہت ہی سوچ سمجھ کے ٹارگیٹڈ ٹھیک ہے جوابی کاروائی، مگر بہت یعنی کہ سویلین ٹارگیٹس کو نہیں نشانہ بنانا چاہیے انہیں جی سی سی ممالک میں. اس سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. سو ایران آلسو نیڈس ٹو ریویو اٹس اسٹریٹجی. ان کا کہنا کہ جی کاروائی ہم کر رہے ہیں بیکاز ہم پہ اٹیکس ہو رہے ہیں بیسس سے، تو بیسس پہ اٹیک کرنا ایک چیز ہے، لیکن سویلین ٹارگیٹس کو، ہوٹلس کو یا ایئرپورٹس وغیرہ کو میں سمجھتی ہوں کہ اب ایران کے لیے شاید وقت آ گیا کہ وہ اس کو ریویو کریں اور یہ اس طرح کی چیزیں ریپیٹ نہ کریں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ سویلین ٹارگیٹس تو ایون گوئنگ بیانڈ دی ایئرپورٹس، اب وہ کہہ رہے ہیں جو بینکس ہیں، امریکن بینکس یا ویسٹرن بینکس، آئی تھنک امریکن بینکس، اور جو آئی ٹی فرمز ہیں، اور انہوں نے میرا خیال ہے دبئی میں یا کہیں اٹیک بھی کیا جہاں فائنینشیل سینٹر کی کچھ بلڈنگز تو دبئی میں. تو دس از obviously آپ دس از ایکسپینڈنگ ان دا ڈائریکشن آف دا سویلینز، اور ان کی کیلکولیشن ہے کہ ہم یہ کریں گے تو پھر زیادہ گھبرا کے شاید پیچھے ہٹے امریکنز، بٹ اٹس ناٹ ورکنگ لائک دیٹ. ہاں مگر دیکھیں ایران کی اوور آل اسٹریٹجی تو یہی رہی ہے نا، ٹو ریز دا کاسٹ آف وار. اب وہ کیسے کر سکتے ہیں ریز دا کاسٹ آف وار؟ ظاہر ہے امریکن فیسلٹیز کو اٹیک کر کے اور بیسز کو اٹیک کر کے جو جی سی سی ممالک میں ہیں، اور اس کا مقصد پھر کیا رہا ہے؟ یہی رہا ہے کہ یہ جی سی سی ملک پھر امریکہ کو کہیں گے کہ جی ہم اب اور برداشت نہیں کر سکتے، ہماری ویسے ہی آئل ایکسپورٹس جو ہیں وہ جیپٹی میں ہیں، ہمارا بہت زیادہ معاشی نقصان ہو رہا ہے، اور ویسے ادر دین دیٹ بھی نقصان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر اسٹریٹجی ایران کی یہ ہے کہ اس سے پریشر پڑے گا ٹرمپ پہ، وچ وڈ ایڈ ٹو دا پریشر جو کہ اس کو اندرونی اپنی پبلک اوپینین سے بھی ہے. اب آیا کہ اسٹریٹجی ورک کرتی ہے یا نہیں، میرا خیال ہے آئندہ دنوں میں ہی پتہ چلے گا. آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنورسیشن کو جاری رکھیں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یورپین ممالک میں سے کچھ جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس جنگ کے خلاف، ان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب سنتے ہیں کچھ جو رشیا اور اٹلی اور یہ تمام ممالک کے جو ٹاپ آفیشلز کیا کہہ رہے ہیں جنگ کے حوالے سے. بڑی کلیئرلی کوئی اس میں تکلف نہیں، وہ کہہ رہے ہیں دے بلٹز کرگ ڈنٹ ورک، ایرانین رجیم وہیں کی وہی ہے، ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے، اور یہ اسینشلی کہہ رہے ہیں فیل ہوا ہے. جی وہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی وہ اسٹریٹجی غلط ہے، آپ ہمیں کہیں کہ کیا نیٹو چھوڑ دیں ہم، آپ کہہ رہے ہیں بیسز بند ہو جائیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پہ میک ڈونلڈس پہ اٹیک کر دو. بیسکلی ایک فرسٹریشن اور ایگزاسپریشن ہے کہ پریشان ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے کیا. اور اسپین کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ویسے ہی انہوں نے اپنا ایمبیسڈر بلا لیے، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اچھا یہ بیسز بھی انہوں نے کہا ہمیں کہ بیسز آپ ان سے نکل جائیں، ہم نکل جاتے ہیں، اگر میری مرضی ہو تو میں زبردستی بھی لے سکتا ہوں. بٹ اینی وے جی ڈاکٹر ملیہ لودھی، تو کوائٹ اے شو دیٹس بینگ پٹ آن. تو اب اگر یہ ضرور کہوں گی نسیم کہ یورپین ممالک ود ایکسیپشن آف اسپین کی بہت ہی انہوں نے دوگلی پالیسی اختیار کی اس پہ. یٹ اگین انہیں کہ ایران نیم کیا، حالانکہ ایران صرف جوابی کاروائی کر رہا تھا، لیکن ایک دفعہ نہیں انہوں نے امریکہ اسرائیل کو کنڈیم کیا فار دیئر اللیگل اگریشن اگینسٹ ایران. تو یہ تو بہت ہی دوگلے ملک ہیں یہ. خیر آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ پہلی دفعہ تو نہیں ہم دیکھ رہے. جہاں تک روس کا تعلق، آپ کو یاد ہوگا نسیم 2 دن پہلے روس اور چین نے ایک قرارداد لے کے آئے تھے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں، جس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ جنگ خاتمے کی طرف جائے. اس کو کس نے ویٹو کیا؟ امریکہ نے. بالکل پاکستان نے اس کے لیے ووٹ دیا، which is پاکستان did the right thing. درست فیصلہ تھا پاکستان کا. تو دیکھیں روس، چین، میرا خیال ہے جو وائڈر انٹرنیشنل کمیونٹی ہے
GCC ممالک کے علاوہ. وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو. وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ طویل عرصے تک چلے. دیکھیں اس وقت گلوبل اکانومی شیک اپ ہو چکی ہے. صرف آئل مارکیٹس نہیں شیک اپ ہوئے, پوری گلوبل اکانومی اس وقت جو ہے نا ٹرموائل میں ہے. تو یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے ایک لمبی جنگ. اب ٹرمپ کیا کرتا ہے, ظاہر ہے کسی کے فائدے میں تو نہیں, سوری ایک ایکسیپشن ہے اسرائیل. ہاں بالکل نسیم, اسرائیل کے تو بالکل وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگ چلتی جائے, فار ایور وار ہو. لیکن اب دیکھنا آگے یہی ہے کہ ٹرمپ کس پوائنٹ پہ he calls it quits. اچھا ویسے بتائیں ڈاکٹر ملیہ لودھی, I mean we are all watching various channels, various news agencies وغیرہ آن لائن. ہمیں آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل پر کو نقصان کتنا ہوا ہے؟ Are we clear? Because اگر جو ایران داغ رہے میزائلز ان کے طرف تو they should be in pretty bad shape by now. ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا نسیم, مگر اس کا جواب ہی نہیں پتا ہمیں, اس لیے کہ انہوں نے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ٹوٹل بلینکٹ بین ہے, تو اسرائیل سے تو کچھ نکل ہی نہیں رہا. میرا خیال ہے جو سب سے بہترین کوریج جو میں نے دیکھی ہے اس جنگ کی وہ الجزیرہ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ الجزیرہ کے علاوہ بھی انٹرنیشنل کورسپونڈنٹس کو اجازت ہی نہیں ہے فنکشن کرنے کی اسرائیل میں. وہ تو خیر غازہ کی جنگ جب انہوں نے شروع کی تھی تو تب بھی انہوں نے بین لگا دیا تھا. تو فی الحال ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں اتنا فوگ آف وار بھی ہے نا, بالکل یہ بہت سارے ویڈیوز آپ کو بھی آتے ہوں گے, مجھے بھی آتے ہیں واٹس ایپ پہ, ہم ویسے بھی یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. اب معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا ریئل ہے کون سا فیک ہے. فوگ آف وار میں تو ڈیجیٹل اے آئی نے تو اس کو ملٹیپلائڈ اٹ 1,000,000 ٹائمز. فوگ آف وار کلاسک ایک تھا اور اب تو بہت ہی زیادہ فوگ آف وار ہے. جی تو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جس قسم کے اٹیکس ہوئے ہیں ایران کی طرف سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں ڈیمیج نہ ہوا ہو. اور کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے نہیں ہے. who knows, I mean one doesn't want to say much on it. لیکن وہ آپ نے دیکھے نا انہوں نے ویڈیوز دکھائے کہ جی ان کے دفتر پہ ہوا ہے اٹیک, بٹ وی ڈونٹ نو کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. تو جی بالکل, حالانکہ اس پہ تو جو سیکرٹری آف وار ہے جو نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے, ان کے بارے میں تو انہوں نے پوری تفصیل دے دی. ہاں بالکل, وہ انجرڈ ہے, فلاں ہے, ڈھمکان ہے. He's in a coma. اچھا یہ بھی کہا ہے ہاں کوماٹوز, بالکل کہ جو ہے ہی اصل میں تو نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی یہ یعنی کہ دے سینئر آفیشل اور اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, بہت بہت بولتے ہیں. اٹس ٹیریبل. جی بالکل. ڈاکٹر ملیہ لودھی بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کیا دیکھ رہی ہیں امریکہ کے اندر, کیونکہ آپ نے 2-3 مرتبہ کہا کہ امریکہ کے اندر سے بھی پریشر آ سکتا ہے اور دیٹ کین آلسو انفلوئنس پرہیپس, شاید دیٹ میں بی ون آف دا کی انفلوئنسز آن ڈونلڈ ٹرمپ. بریک کے بعد ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. ناظرین آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے, ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ ان سائڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ 6 دن کے بعد جو اس جنگ کے خلاف امریکہ میں ایک پول کیا گیا, تو 6 دن کے بعد اتنا اس کے خلاف تھے جنگ کے, جو کہ ویتنام کی جنگ میں 6 سال کے بعد وہاں کی پبلک خلاف ہوئی تھی, اتنی جتنی آن دا 6th day. سو ویئر آر وی ناؤ 2 weeks later ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں 2-3 پہلو ہیں اس کے. اول تو یہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ہر اوپینین پول جو ہوا ہے اس جنگ کے بارے میں, اس میں میجورٹی آف امریکنز نے جنگ کو اپوز کیا, اس کی مخالفت کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی اپنی پولیٹیکل بیس ہے, جس کو میگا بیس کہتے ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین بیس, وہ ڈیوائیڈڈ ہے. جو ٹرمپ کو توقع تھی کہ وہ بڑا اسٹرانگ مین اس کا امیج بنے گا اور اس کا بیس جو ہے وہ خوشی سے چھلانگے مارے گا, تو وہ تو نہیں ہوا. ہاں اس کو سپورٹ ہے بیس سے, لیکن اتنی نہیں ہے, اور جیسے میں نے کہا وہ ڈیوائیڈڈ ہے, تو وہ اس کے فائدے میں نہیں جاتی بات. تیسری چیز کانگریس اگر آپ لے لیں, ہاں اس نے ووٹ ضرور 2 جیتے ہاؤس میں اور سینٹ میں,
لیکن اور وہ ریزولوشنز ایسی تھیں جو کہ کہہ رہی تھیں کہ جنگ ختم ہونا چاہیے، تو اس پہ بھی اس کا جو ووٹ مارجن تھا وہ بہت نیرو تھا. بالکل. اور ڈیموکریٹس کی طرف سے میرا خیال ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں، جو بہت ہی ایک کمزور ہو گئی تھی پارٹی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرانگ رسپانس آ رہا ہے، سوال اٹھا رہے ہیں وہ اس جنگ کے بارے میں، اور ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آج نہیں تو کل میرا خیال ہے ایڈمنسٹریشن کے ایک آفیشل نے کہا ہے کہ بس کریں ابھی اس جنگ، اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو اگر انتظامیہ کے اندر سے بھی آوازیں آنی شروع ہوگی، پہلی آواز ہے ویسے، تو پھر پریشر تو بڑھ رہا ہے نا. پھر ہاں بڑا، یہ سنیے گا کہ جو آپ نے ذکر کیا یہ وہی بات ہے جو آپ نے ذکر کیا، مطلب یہ بھی بہت کرٹیکل ہیں. ایز اے سینٹ جو ڈیموکریٹس میں سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پلان تو کوئی ہے نہیں لیکن کچھ اسی طرح ہی کریں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ اتنا انفلوئنس ایکسرسائز کر پائیں گے یہ لوگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول بی فورس ٹو ری تھنک؟ میرا خیال ہے اصل جو پریشر آئے گا نا نسیم، وہ معاشی ہوگا. اگر ٹرمپ کے ذہن میں، اس کے ایڈوائزرز تو آلریڈی سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بلکہ سنا تو یہی ہے، یعنی کہ رپورٹس تو یہی ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ این آف ریمپ فرام دا کرائسس، ایگزٹ ڈھونڈے اس کرائسس جنگ سے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ 2 ڈیموکریٹک یا 6 ڈیموکریٹک سینیٹرز نے تنقید کی ہے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی اکانومی پہ جو اثر پڑے گا، اور پھر جب لوگ پیٹرول پمپ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو پیسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، وہاں پر انفلیشن آ رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ عوام. ظاہر ہے ٹرمپ کو ٹھہرائیں گے. تو اس سے ظاہر ہے پھر دی امپیکٹ اس کا جو ہوگا مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز پہ، جو کہ اس سال کے آخر میں ہیں، اس پہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے ریپبلکن پارٹی کو. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ اہم ہوگا. پولیٹیکل پریشر اپنی جگہ، لیکن جو اکنامک پریشر ہوگا جس سے کہ عوام پہ اثر پڑے گا، منفی اثر، اس سے میرا خیال ہے ضرور کوئی نہ کوئی ان کی کیلکولیشن میں آئے گا اس انتظامیہ کی. جیسے آپ کہہ رہی ہیں اکنامک ول ٹرانسلیٹ انٹو پولیٹیکل نا، کیونکہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے مڈ ٹرم جو الیکشنز ہونے والے ہیں تو obviously عوام کی جو ناراضگی ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی ان کے جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں دا کانگریس وغیرہ. دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ جو ملیٹریلی ہر انسان کو، بچے بچے کو نظر آ رہا ہے کہ ملیٹریلی جس طرح یہ جس زوم میں گئے تھے کہ جی ٹاپ ناچ ٹیکنالوجیکل آرمی ان دا ورلڈ، اور ہمارے پاس یہ اتنی فلیٹس ہیں، اتنی شپس ہیں، اتنے ہزاروں جہاز اڑ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اتنی بیسز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایگزیجریشن نہ ہو ڈاکٹر ملیحہ لودھی ٹو سے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب دیکھیں نا، یہ جسٹ اف یو ور ٹو تھنک اباؤٹ اٹ فار اے منٹ کہ کتنی ان کا خیال تھا، they've been talking about this top notch army technologically the best، اور آگے سے 40 سال ایک ملک ہے سینکشن کنٹری، اس کے حالات دیکھیں، اور اس نے کیسے ان کو پش بیک کیا. دیکھیں اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے، اس میں یہ آتی ہے کہ ایمان بہت ضروری ہوتا ہے. ایمان کے علاوہ جو ول ٹو ریزسٹ، بالکل کانفیڈنس ہونی چاہیے. اور پھر میرا خیال ہے امریکہ نے جو ہسٹوریکلی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اور اب بھی کیا ہے انہوں نے، وہ ہے دا پاور آف نیشنلزم. تو اگر ان چیزوں کو آپ ملا لیں، ایمان، فیتھ، نیشنلزم اور ول ٹو ریزسٹ، تو ظاہر ہے پھر آپ کو وہی نظر آئے گا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایران کی جو ہمت ہے، اور جو ایران جس طریقے سے اور ایک اسٹریٹجی کے تحت چل رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. اینڈ دے ہیو ملٹری کیپیبلٹی، سوری ٹو انٹرپٹ، ملٹری کیپیبلٹی جیسی تیسی ہے، کام تو کر رہی ہے. ہاں یہ تو ہے، لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ جی امریکہ دا موسٹ ایڈوانس ملٹری، یہ بتائیں کہ اس ملٹری مشین نے کوئی جنگ مجھے بتا دیں جو جیتی ہو. ویتنام میں جیتے تھے، عراق میں جیتے تھے، افغانستان میں جیتے تھے. ایبسلیوٹلی، بالکل گڈ کوسچن. یہاں بھی تو جیتے کہاں، ہارے ہی نظر آ رہے ہیں. دے ہیونٹ ون سو افیکٹولی. جی تو وہ نہیں ہوتی نا بات کہ جی ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس، ملٹری کلاؤڈ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا
یعنی کہ آپ کی the legality of your action اور یہ کہ the power of nationalism، جن ملکوں کو جا کے آپ سبڈیو کرنا چاہتے ہیں اور آکیپائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہاں سے ریئیکشن نہیں آئے گا؟ ان میں کتنی جان ہے؟ تو یہ بتائیں کہ ایز وی کنکلوڈ تو ان کے جنرلز نہیں آ کے کہہ رہے ہوں گے گیٹ ریئل؟ ضرور کہہ رہے ہوں گے، I'm sure کہہ رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ابھی تو کچھ عرصے بعد ہمیں لیکس آنی شروع ہو جائے گی. ہاں بالکل بالکل. میں تو کہا تھا کہ یہ نہ کریں، ہم نے تو منع کیا تھا، یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن دیکھیں ابھی تک جو تھوڑی بہت لیکس آئی ہیں تو اس سے تو یہ انڈیکیشن ملی ہے نا کہ جو امریکہ کی فوجی قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جنگ ان کے فیور میں نہیں جا رہی. بالکل ایبسلیوٹلی. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور وار روم کی ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.